हिस्कियल पहला बाब। 30वें बरस के चौथे महीने की 5वीं तारीख को यूं हुआ कि जब मैं नहरे कबार के किनारे पर असीरों के दरमियान था, तो आसमान खुल गया और मैंने खुदा की रौयतें देखीं। उस महीने की 5वीं तारीख को याहुआकेन बादशाह की असीरी के 5वें बरस में खुदावंद का कलाम बोजी के बेटे हिस्कियल काहिन पर, जो कसदियों के मुल्क में नहर कबार के किनारे पर था, नाजिल हुआ। और वहां खुदावंद का हाथ उस पर था। और मैंने नजर की तो क्या देखता हूं कि शिमाल से आंधी उठी, एक बड़ी घटा और लिपटती हुई आग, और उसके गिर्द रोशनी चमकती थी। और उसके बीच से, यानी उस आग में से सिकल किए हुए पीतल की सी सूरत जलवागर हुई। और उसमें से 4 जानदारों की एक शबी नजर आई, और उनकी शक्ल यूं थी कि वो इंसान से मुशाबा थे। और हर एक के 4 चेहरे और 4 पर थे, और उनकी टांगें सीधी थीं, और उनके पांव के तलवे बछड़े के पांव के तलवे की मानिंद थे। और वो मंझे हुए पीतल की मानिंद झलकते थे। और उनकी चारों तरफ परों के नीचे इंसान के हाथ थे, और चारों के चेहरे और पर यूं थे कि उनके पर एक दूसरे से बाहम पैवस्ता थे, और वो चलते हुए मुड़ते ना थे, बल्कि सब सीधे आगे बढ़े चले जाते थे। उनके चेहरों की मुशाबत यूं थी कि उन चारों का एक एक चेहरा इंसान का, एक एक शेर बब्बर का उनकी दाहिनी तरफ, और उन चारों का एक एक चेहरा सांड का बाईं तरफ, और उन चारों का एक एक चेहरा ओकाब का था। उनके चेहरे तो यूं थे, और उनके पर ऊपर से अलग अलग थे। हर एक के 2 पर दूसरे के 2 परों से मिले हुए थे, और 2-2 से उनका बदन ढांपा हुआ था। उनमें से हर एक सीधा आगे को चला जाता था। जिधर को जाने की ख्वाहिश होती थी, वो जाते थे, वो चलते हुए मुड़ते ना थे। रही उन जानदारों की सूरत, सो उनकी शक्ल आग के सुलगे हुए कोयलों और मशलों की मानिंद थी। वो उन जानदारों के दरमियान इधर उधर आती जाती थी, और वो आग नौरानी थी, और उसमें से बिजली निकलती थी। और वो जानदार ऐसे हटते बढ़ते थे जैसे बिजली कूद जाती है। जब मैंने उन जानदारों पर नजर की तो क्या देखता हूं कि उन 4-4 चेहरों वाले जानदारों के हर चेहरा के पास जमीन पर एक पहिया है। उन पहियों की सूरत और बनावट जबरजद की सी थी, और वो चारों एक ही वजह के थे। और उनकी शक्ल और उनकी बनावट ऐसी थी गोया पहिया पहिए के बीच में है। वो चलते वक्त अपने चारों पहलुओं पर चलते थे, और पीछे नहीं मुड़ते थे। और उनके हलके बहुत ऊंचे और डरावने थे, और उन चारों के हलकों के गिरदा गिर्द आंखें ही आंखें थीं। जब वो जानदार चलते थे तो पहिए भी उनके साथ चलते थे। और जब वो जानदार जमीन पर से उठाए जाते थे तो पहिए भी उठाए जाते थे। जहां कहीं जाने की ख्वाहिश होती थी जाते थे। उनकी ख्वाहिश उनको उधर ही ले जाती थी, और पहिए उनके साथ उठाए जाते थे, क्योंकि जानदार की रूह पहियों में थी। जब वो चलते थे ये चलते थे, और जब वो ठहरते थे ये ठहरते थे। और जब वो जमीन पर से उठाए जाते थे तो पहिए भी उनके साथ उठाए जाते थे, क्योंकि पहियों में जानदार की रूह थी।
جانداروں کے سروں کے اوپر کی فضا بلور کی مانند درخشاں تھی، اور ان کے سروں کے اوپر پھیلی تھی، اور اس فضا کے نیچے ان کے پر ایک دوسرے کی سیدھ میں تھے۔ ہر ایک کے 2 پروں سے ان کے بدنوں کا ایک پہلو اور 2 پروں سے دوسرا پہلو ڈھانپا تھا، اور جب وہ چلے تو میں نے ان کے پروں کی آواز سنی، گویا بڑے سیلاب کی آواز، یعنی قادر مطلق کی آواز، اور ایسی شور کی آواز ہوئی جیسی لشکر کی آواز ہوتی ہے۔ جب وہ ٹھہرتے تھے تو اپنے پروں کو لٹکا دیتے تھے، اور اس فضا کے اوپر سے جو ان کے سروں کے اوپر تھی ایک آواز آتی تھی، اور وہ جب ٹھہرتے تھے تو اپنے بازوؤں کو لٹکا دیتے تھے، اور اس فضا سے اوپر جو ان کے سروں کے اوپر تھی تخت کی صورت تھی، اور اس کی صورت نیلم کے پتھر کی سی تھی، اور اس تخت نما صورت پر کسی انسان کی سی شبیہ اس کے اوپر نظر آئی، اور میں نے اس کے کمر سے لے کر اوپر تک سکل کیے ہوئے پیتل کا سا رنگ اور شعلہ سا جلوہ اس کے درمیان اور گردا گرد دیکھا، اور اس کی کمر سے لے کر نیچے تک میں نے شعلہ کی سی تجلی دیکھی، اور اس کی چاروں طرف جگمگاہٹ تھی، جیسی اس کمان کی صورت ہے جو بارش کے دن بادلوں میں دکھائی دیتی ہے، ویسی ہی آس پاس کی اس کی جگمگاہٹ کی نمود تھی۔ یہ خداوند کے جلال کا اظہار تھا۔ حزقیل دوسرا باب۔ اور دیکھتے ہی میں اوندھے منہ گرا، اور میں نے ایک آواز سنی جیسے کوئی باتیں کرتا ہے، اور اس نے مجھے کہا، اے آدم زاد، اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کہ میں تجھ سے باتیں کروں۔ جب اس نے مجھے یوں کہا تو روح مجھ میں داخل ہوئی اور مجھے پاؤں پر کھڑا کیا۔ تب میں نے اس کی سنی جو مجھ سے باتیں کرتا تھا۔ چنانچہ اس نے مجھ سے کہا، اے آدم زاد، میں تجھے بنی اسرائیل کے پاس، یعنی اس باغی قوم کے پاس جس نے مجھ سے بغاوت کی ہے، بھیجتا ہوں۔ وہ اور ان کے باپ دادا آج کے دن تک میرے گنہگار ہوتے آئے ہیں، کیونکہ جن کے پاس میں تجھ کو بھیجتا ہوں وہ سخت دل اور بے حیا فرزند ہیں۔ تو ان سے کہنا کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے، پس خواہ وہ سنیں یا نہ سنیں، کیونکہ وہ تو سرکش خاندان ہیں، تو بھی اتنا تو ہوگا کہ وہ جانیں گے کہ ان میں ایک نبی برپا ہوا۔ اور تو اے آدم زاد ان سے ہراساں نہ ہو اور ان کی باتوں سے نہ ڈر، ہر چند تو اونٹ کٹاروں اور کانٹوں سے گھرا ہے اور بچھوؤں کے درمیان رہتا ہے، ان کی باتوں سے ترسان نہ ہو اور ان کے چہروں سے نہ گھبرا، اگرچہ وہ باغی خاندان ہیں۔ پس تو میری باتیں ان سے کہنا، خواہ وہ سنیں خواہ نہ سنیں، کیونکہ وہ نہایت باغی ہیں۔ لیکن اے آدم زاد، تو میرا کلام سن، تو اس سرکش خاندان کی مانند سرکشی نہ کر، اپنا منہ کھول اور جو کچھ میں تجھے دیتا ہوں کھا لے۔ اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک ہاتھ میری طرف بڑھایا ہوا ہے، اور اس میں کتاب کا طمار ہے، اور اس نے اسے کھول کر میرے سامنے رکھ دیا۔ اس میں اندر باہر لکھا ہوا تھا، اور اس میں نوحہ اور ماتم اور آہ و نالہ مرقوم تھا۔ حزقیل تیسرا باب۔ پھر اس نے مجھے کہا، اے آدم زاد، جو کچھ تو نے پایا سو کھا، اس طمار کو نگل جا اور جا کر اسرائیل کے خاندان سے کلام کر۔ تب میں نے منہ کھولا اور اس نے وہ طمار مجھے کھلایا۔
پھر اس نے مجھے کہا، اے آدم زاد، اس تمار کو جو میں تجھے دیتا ہوں کھا جا، اور اس سے اپنا پیٹ بھر لے۔ تب میں نے کھایا، اور وہ میرے منہ میں شہد کی مانند میٹھا تھا۔ پھر اس نے مجھے فرمایا، اے آدم زاد، تو بنی اسرائیل کے پاس جا، اور میری یہ باتیں ان سے کہہ، کیونکہ تو ایسے لوگوں کی طرف نہیں بھیجا جاتا جن کی زبان بیگانہ اور جن کی بولی سخت ہے، بلکہ اسرائیل کے خاندان کی طرف، نہ بہت سی امتوں کی طرف جن کی زبان بیگانہ اور جن کی بولی سخت ہے، جن کی بات تو سمجھ نہیں سکتا۔ یقیناً اگر میں تجھے ان کے پاس بھیجتا تو وہ تیری سنتی، لیکن بنی اسرائیل تیری بات نہ سنیں گے، کیونکہ وہ میری سننا نہیں چاہتے، کیونکہ سب بنی اسرائیل سخت پیشانی اور سنگ دل ہیں۔ دیکھ، میں نے ان کے چہروں کے مقابل تیرا چہرہ درست کیا ہے، اور تیری پیشانی ان کی پیشانیوں کے مقابل سخت کر دی ہے۔ میں نے تیری پیشانی کو ہیرے کی مانند چکماک سے بھی زیادہ سخت کر دیا ہے۔ ان سے نہ ڈر، اور ان کے چہروں سے ہراسان نہ ہو، اگرچہ وہ باغی خاندان ہیں۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، اے آدم زاد، میری سب باتوں کو جو میں تجھ سے کہوں گا اپنے دل سے قبول کر اور اپنے کانوں سے سن۔ اب اٹھ، اسیروں یعنی اپنی قوم کے لوگوں کے پاس جا، اور ان سے کہہ، خداوند خدا یوں فرماتا ہے، خواہ وہ سنے خواہ نہ سنے۔ اور روح نے مجھے اٹھا لیا، اور میں نے اپنے پیچھے ایک بڑی کڑک کی آواز سنی، جو کہتی تھی کہ خداوند کا جلال اس کے مسکن سے مبارک ہو، اور جانداروں کے پروں کے ایک دوسرے سے لگنے کی آواز، اور ان کے مقابل پہیوں کی آواز، اور ایک بڑے دھڑاکے کی آواز سنائی دی، اور روح مجھے اٹھا کر لے گئی۔ سو میں تلخ دل اور غضبناک ہو کر روانہ ہوا، اور خداوند کا ہاتھ مجھ پر غالب تھا، اور میں تل ابیب میں اسیروں کے پاس جو نہر کبار کے کنارے بستے تھے پہنچا، اور جہاں وہ رہتے تھے میں 7 دن تک ان کے درمیان پریشان بیٹھا رہا۔ اور 7 دن کے بعد خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، میں نے تجھے بنی اسرائیل کا نگہبان مقرر کیا، پس تو میرے منہ کا کلام سن، اور میری طرف سے ان کو آگاہ کر دے۔ جب میں شریر سے کہوں کہ تو یقیناً مرے گا، اور تو اسے آگاہ نہ کرے، اور شریر سے نہ کہے کہ وہ اپنی بری روش سے خبردار ہو، تاکہ وہ اس سے باز آ کر اپنی جان بچائے، تو وہ شریر اپنی شرارت میں مرے گا، لیکن میں اس کے خون کی باز پرس تجھ سے کروں گا۔ لیکن اگر تو نے شریر کو آگاہ کر دیا، اور وہ اپنی شرارت اور اپنی بری روش سے باز نہ آیا، تو وہ اپنی بد کرداری میں مرے گا۔ پر تو نے اپنی جان کو بچا لیا۔ اور اگر راست باز اپنی راست بازی چھوڑ دے اور گناہ کرے، اور میں اس کے آگے ٹھوکر کھلانے والا پتھر رکھوں، تو وہ مر جائے گا، اس لیے کہ تو نے اسے آگاہ نہیں کیا، تو وہ اپنے گناہ میں مرے گا، اور اس کی صداقت کے کاموں کا لحاظ نہ کیا جائے گا۔ پر میں اس کے خون کی باز پرس تجھ سے کروں گا۔ لیکن اگر تو اس راست باز کو آگاہ کر دے تاکہ گناہ نہ کرے، اور وہ گناہ سے باز رہے، تو وہ یقیناً جیے گا، اس لیے کہ نصیحت پذیر ہوا، اور تو نے اپنی جان بچا لی۔ اور وہاں خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا، اور اس نے مجھے فرمایا، اٹھ، میدان میں نکل جا، اور وہاں میں تجھ سے باتیں کروں گا۔ تب میں اٹھ کر میدان میں گیا، اور کیا دیکھتا ہوں
کہ خداوند کا جلال اس شوکت کی مانند جو میں نے نہر کبار کے کنارے دیکھی تھی کھڑا ہے، اور میں منہ کے بل گرا۔ تب روح مجھ میں داخل ہوئی، اور اس نے مجھے میرے پاؤں پر کھڑا کیا، اور مجھ سے ہم کلام ہو کر فرمایا کہ اپنے گھر جا، اور دروازہ بند کر کے اندر بیٹھ رہ، اور اے آدم زاد، دیکھ وہ تجھ پر بندھن ڈالیں گے، اور ان سے تجھے باندھیں گے، اور تو ان کے درمیان باہر نہ جائے گا، اور میں تیری زبان تیرے تالو سے چپکا دوں گا کہ تو گونگا ہو جائے، اور ان کے لیے نصیحت گو نہ ہو، کیونکہ وہ باغی خاندان ہیں۔ لیکن میں تجھ سے ہم کلام ہوں گا، اور تیرا منہ کھولوں گا، تب تو ان سے کہے گا کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے، جو سنتا ہے سنے، اور جو نہیں سنتا نہ سنے، کیونکہ وہ باغی خاندان ہیں۔ حزقیل چوتھا باب۔ اور اے آدم زاد، تو ایک کھوپرا لے، اور اپنے سامنے رکھ کر اس پر ایک شہر، ہاں یروشلم ہی کی تصویر کھینچ، اور اس کا محاصرہ کر، اور اس کے مقابل برج بنا، اور اس کے سامنے دمدمہ باندھ، اور اس کے گرد خیمے کھڑے کر، اور اس کی چاروں طرف منجنکیں لگا۔ پھر تو لوہے کا ایک توا لے، اور اپنے اور شہر کے درمیان اسے نصب کر کہ وہ لوہے کی دیوار ٹھہرے، اور تو اپنا منہ اس کے مقابل کر، اور وہ محاصرہ کی حالت میں ہو، اور تو اس کا محاصرہ کرنے والا ہوگا۔ یہ بنی اسرائیل کے لیے نشان ہے۔ پھر تو اپنی بائیں کروٹ پر لیٹ رہ، اور بنی اسرائیل کی بد کرداری اس پر رکھ دے۔ جتنے دنوں تک تو لیٹا رہے گا، تو ان کی بد کرداری برداشت کرے گا، اور میں نے ان کی بد کرداری کے برسوں کو ان دنوں کے شمار کے مطابق، جو 390 دن ہیں، تجھ پر رکھا ہے، سو تو بنی اسرائیل کی بد کرداری برداشت کرے گا۔ اور جب تو ان کو پورا کر چکے، تو پھر اپنی داہنی کروٹ پر لیٹ رہ، اور 40 دن تک بنی یہودا کے بد کرداری کو برداشت کر۔ میں نے تیرے لیے ایک ایک سال کے بدلے ایک ایک دن مقرر کیا ہے۔ پھر تو یروشلم کے محاصرہ کی طرف منہ کر، اور اپنا بازو ننگا کر، اور اس کے خلاف نبوت کر، اور دیکھ، میں تجھ پر بندھن ڈالوں گا کہ تو کروٹ نہ لے سکے، جب تک اپنے محاصرہ کے دنوں کو پورا نہ کر لے۔ اور تو اپنے لیے گیہوں، اور جو، اور باکلا، اور مسور، اور چینا، اور باجرا لے، اور ان کو ایک ہی برتن میں رکھ، اور ان کی اتنی روٹیاں پکا جتنے دنوں تک تو پہلی کروٹ پر لیٹا رہے گا۔ تو 390 دن تک ان کو کھانا، اور تیرا کھانا وزن کر کے 20 مسکال روزانہ ہوگا جو تو کھائے گا۔ تو گاہے گاہے کھانا، تو پانی بھی ناپ کر ایک ہین کا 6واں حصہ پیے گا۔ تو گاہے گاہے پینا، اور تو جو کے پھلکے کھانا، اور تو ان کی آنکھوں کے سامنے انسان کی نجاست سے ان کو پکانا۔ اور خداوند نے فرمایا کہ اسی طرح سے بنی اسرائیل اپنی ناپاک روٹیوں کو ان اقوام کے درمیان، جن میں ان کو آوارہ کروں گا، کھایا کریں گے۔ تب میں نے کہا کہ ہائے خداوند خدا، دیکھ میری جان کبھی ناپاک نہیں ہوئی، اور اپنی جوانی سے اب تک کوئی مردار چیز جو آپ ہی مر جائے یا کسی جانور سے پھاڑی جائے میں نے ہرگز نہیں کھائی، اور حرام گوشت میرے منہ میں کبھی نہیں گیا۔
तब उसने मुझे फरमाया,